बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी, मगर उसे कोई भी नहीं उठा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कॉल करने वाले को कुछ जरूरी काम था, तभी तो वो बार बार कॉल कर रहा था। और फिर एक खूबसूरत सी लड़की किचन से अपने हाथ साफ करते हुए फोन की तरफ आई और फोन रिसीव करके कान से लगाया। हेलो, फलक स्पीकिंग। आगे से किसी लड़की की आवाज थी। जी, आप ही फलक है ना? फोन करने वाली लड़की ने सवालिया अंदाज में पूछा। जी हाँ, मैं ही फलक हूँ। कोई शक? रियली आई डोंट बिलीव कि मैं सच में फलक से बात कर रही हूँ। दरअसल मैं राबिया अब्बास बात कर रही हूँ, डर डाइजेस्ट राइटर। कॉल करने वाली लड़की ने अपना तारुफ करवाया तो बेसाख्ता फलक के होंठों पे मुस्कान बिखर गई। मुझे बड़ी खुशी हुई राबिया कि तुमने मुझे याद किया। और फिर दोनों कुछ देर बातों में मशगूल रही। और फिर राबिया अब्बास ने बताया कि तुम्हें पता है ना कि अक्टूबर में डर की सालगिरह है, तो डर स्टाफ ने हम सभी राइटर्स खवातीनों हजरात को इनवाइट किया है। क्या तुम भी जा रही हो? राबिया ने फलक से पूछा तो फलक ने कहा, क्यों नहीं जाऊंगी, पक्का जाऊंगी। एक्चुअली मेरे साथ सना और रबिया अमजद भी जा रही हैं। फलक ने राबिया को बताया तो राबिया ने कहा, मेरे साथ हुमा और किरण हान भी आ रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो कि तीनों हमारे पास लाहौर चली आओ, हम सब यहाँ से एक साथ चलेंगे। फलक ने राबिया को कहा, ओके ठीक है, तो मुझे अपना एड्रेस सेंड करो, हम आ जाएंगे। और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा और राबिता मुनक़ती कर दिया। कुछ देर के बाद राबिया के सेल फोन पे मैसेज की बीप हुई। फलक ने खुद का एड्रेस सेंड किया, जिसे राबिया ने अच्छे से नोट कर लिया था। और फिर राबिया अपनी अलमारी से डर की सालगिरह में पहनने के लिए ड्रेस चूज करने लगी कि अचानक ग्लास विंडो के बाहर एक बहुत भयानक चेहरा नजर आ रहा था, जिसकी अंगारा आंखें राबिया पर ही लगी हुई थी। अब आएगा खेल का मजा, अब कोई भी राइटर मेरे हाथों से नहीं बचेगा। उस भयानक चेहरे ने इतना ही कहा और फिर गायब हो गया। सुबह का उजाला हर तरफ फैल चुका था। अक्टूबर की टीम गर्म धूप बहुत भली लग रही थी। मौसम बिल्कुल साफ था। हुमा और किरण दोनों बहनें राबा को पिक करने आई और फिर कुछ ही देर के बाद उनकी कार फराटे भरती हुई लाहौर की तरफ रवां दवां थी। वो तीनों बड़ी खुश नजर आ रही थी। क्या एस हबीब खान भी आ रही हैं? हुमा ने राबिया से पूछा तो राबिया ने कहा, जाहिर है वो आएंगी, वो तो जरूर आएंगी। आखिर को डर की सीनियर राइटर जो हैं, और वो बिल्किस खान को सब ने कितना जोर दिया कि कहानी लिखो, कितने फैंस हैं उनके और सब उनकी कहानियां पढ़ना चाहते हैं, मगर बिल्किस ने कहानी नहीं लिखी। क्या वो भी आएंगी? किरण ने कहा तो राबिया ने भी कहा, भी टेंशन ना लो, सभी आएंगी। ऑल टू ऑल डर फैमिली। सफर बड़े अच्छे तरीके से तय हो रहा था। आज वो सभी राइटर से मिलेंगी, बस यही ख्याल उन्हें पागल किए दे रहा था। ड्राइविंग हुमा कर रही थी। उनकी कार से जरा ऊपर एक गहरा काला साया साथ साथ परवास कर रहा था और फिर कब लाहौर आया उन्हें पता ही न चला। फिर जल्दी से राबिया ने फलक का नंबर डायल किया और जैसे ही कॉल पिक हुई तो राबिया जल्दी से बोली, भाई फलक कहाँ हो? हम लाहौर आ गए हैं, जल्दी से आओ, बड़ी देर हो गई है। तुम अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन करो, हम पहुंच जाएंगे। और फिर राबिया ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट की और मोबाइल की लोकेशन ऑन की तो 10 मिनट में फलक अपने ग्रुप के हमरा उनके सामने थी। सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाया। सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। सब फेस टू फेस पहली दफा मिल रही थी। साहिल दुआ ने कॉल की थी कि वो कराची पहुंच गई है। फलक ने इन सबको बताया तो सभी फौरन अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गई। अब फालतू की बातों में टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी चलो, किरण ने कहा तो जल्दी से हुमा ने कार स्टार्ट की। इधर फलक की कार की ड्राइविंग रबिया अमजद कर रही थी। उसने भी जल्दी से कार स्टार्ट की और यूं ये काफिला कराची की तरफ रवां दवां हो गया और उस काले साए ने उड़ान भरी और इन दोनों कारों के ऊपर प्रवास करने लगा। खालिद चौहान ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर खुद का जायजा ले रहे थे। फिर उन्होंने खुद स्प्रे का छिड़काव किया और नदीम अब्बास, नूर असलम और शहजाद खान से राबिता करने लगे। बारी बायर सबको कहा कि वो सब तैयार रहें, मैं बस निकलने ही वाला हूँ।
تو ان تینوں نے میسج بھیجا اور تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ چاروں ایک بڑی جیپ میں کراچی کی طرف گامزن تھے۔ وہ چاروں باتوں میں مشغول تھے کہ اچانک ندیم عباس نے پوچھا، یار کیا زرگاہ محمود، ایس امتیاز، چاند زیب اور گلاب خان سولنگی بھی آ رہے ہیں؟ تو شاہان نے بتایا کہ وہ تو کب کے ڈر آفس پہنچ گئے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بڑے تیز نکلے، شہزاد نے کہا۔ پھر سب نے کہکھا لگایا۔ اور محمد شعیب اور شکیل نیازی وہ کدھر ہیں؟ شاہان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے شہزاد خان سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ دونوں پرویز خان دولو کو لے کر آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ تینوں کراچی پہنچ گئے ہوں گے، شہزاد نے بتایا۔ تو شاہان نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی کہ کہیں وہ لیٹ نہ ہو جائیں۔ ادھر مریم فاطمہ سالگرہ میں پہننے کے لیے اپنی فراک استری کر رہی تھی تو اچانک اس کے موبائل کی رنگ بجی۔ اسکرین پہ اقرا قریشی جگمگا رہی تھی۔ مریم فاطمہ نے جلدی سے کال پک کی۔ ہائے اقرا، کیسی ہو؟ مریم نے پوچھا تو اقرا بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم ریڈی ہو؟ اقرا نے مریم سے پوچھا تو مریم نے کہا، بس 20 منٹ لگیں گے، تم آؤ جلدی۔ مریم نے کہا تو اقرا نے اوکے بول کے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ نینا خان، فاطمہ خان اور رشک نور ڈر آفس کب کی آ چکی تھی۔ نینا خان نے آتے ہی مریم کو ٹیکسٹ کر دیا تھا۔ سیدہ عطیہ زہرا 1 دن پہلے ہی آ گئی تھی تاکہ وہ ان سب کو ویلکم کہہ سکے۔ شگفتہ، ارم، ساجدہ، راجہ، پیا سحر بھی آ گئی تھی اور سبھی ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول تھی کہ ایک خوبصورت سی لڑکی ڈر آفس میں انٹر ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایس حبیب خان تھی۔ سبھی ان سے ملی۔ وہ سب سے بڑی خوش اخلاقی سے مل رہی تھی۔ تو عطیہ زہرا نے پوچھا، بھائی تم تو کراچی میں تھی، اتنی لیٹ کیوں آئی؟ تو ایس خان حبیب نے بتایا، مما کی طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے لیٹ ہو گئی۔ اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ نینا خان نے پوچھا تو ایس حبیب خان نے بتایا، وہ پہلے سے بہتر ہیں۔ اور پھر وہ اپنی اپنی کہانیوں کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ ساحل، دعا بخاری بھی ان سب سے مل کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ مرد حضرات ایک طرف تھے اور خواتین ایک طرف تھی۔ زرگاہ محمود اور ایس امتیاز خان کاؤچ پہ بیٹھے ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ زرگام کے موبائل پہ کال آئی۔ اسکرین پہ کوثر، ان کی وائف کا نام جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے کال ریسیو کی۔ پہنچ گئے آپ؟ کوثر کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو انہوں نے جلدی سے ہاں میں جواب دیا۔ گھر جلدی واپس آ جائیے گا، کوثر نے کہا تو بیچارے زرگام نے صرف ٹھیک ہے کہنے پہ اکتفا کیا اور پھر رابطہ منقطع کر دیا۔ خالد عباس، حنیف شاکر اور رانا عامر شہزاد ایس امتیاز احمد سے جنات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تبھی عثمان غنی، رضوان، قیوم، ناصر محمود، فرحاد اور عمران قریشی بھی آئے اور سبھی سے دعا سلام کر رہے تھے اور سب لوگ ایک دوسرے سے مل کر بڑے خوش ہو رہے تھے۔ مونا شہزاد بھی آ رہی ہے؟ نینا خان نے عطیہ سے پوچھا تو عطیہ نے کہا کہ وہ شام 7 بجے کی فلائٹ سے کینیڈا سے آئیں گی۔ کچھ ہی دیر میں ملک فہیم ارشاد، راشد نذیر، طاہر، خلیل، جبار اور طارق محمود بھی اگٹھے ہی تشریف لا چکے تھے۔ ان کا استقبال حنیف شاکر نے آگے بڑھ کے کیا۔ ماحول بڑا سحر انگیز ہوئے جا رہا تھا۔ ادھر فلک اپنے گروپ کے ساتھ اور رابعہ عباس اپنے گروپ کے ساتھ ڈر آفس میں انٹر ہو چکی تھی۔ ساحل، دعا بخاری اور ایس حبیب خان نے آگے بڑھ کر ان سب کو وعلیکم السلام کہا۔ حنیف شاکر کچھ عجیب سا محسوس کر رہے تھے۔ اس بات کا ذکر انہوں نے زرگام اور امتیاز سے بھی کیا۔ جواب میں انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ بھی کچھ الگ عجیب سا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے تب محسوس کی تھی جب فلک اور رابعہ کا گروپ آیا تھا۔ وہ تینوں کچھ سوچنے لگے تھے۔ ایک صاحب 3 پیس میں ملبوس اور ساتھ میں 2 لڑکیاں ڈر آفس میں دکھائی دیے اور تعارف میں پتہ چلا کہ وہ دونوں لڑکیاں ایک عائشہ افضل اور دوسری نثار فاطمہ ہیں، جبکہ وہ صاحب نعیم بخاری آکاش ہیں۔ ربیہ امجد نے آگے بڑھ کر ان تینوں کو ویلکم کہا۔ کچھ ہی دیر میں مونا شہزاد کی فلائٹ کینیڈا ہونے والی تھی اور فلک ظاہر نے مریم فاطمہ کو کال کر کے کہہ دیا کہ وہ آتے ہوئے ایئرپورٹ سے مونا شہزاد کو بھی لیتی آئے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد مریم فاطمہ، اقرا قریشی اور مونا شہزاد بھی آ چکی تھی۔ ڈر انتظامیہ نے انہیں ویلکم کہا اور اندر لے گئے۔ بلقیس خان اور عشا خورشید بھی تشریف لے آئی تھی اور ان دونوں نے محمد عمران سے لفٹ لی تھی کیونکہ راستے میں بلقیس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ تقریباً سبھی آ چکے تھے۔ پھر اچانک کسی نے زور سے ہائے کہا تو سبھی نے مڑ کر صدر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک لڑکا کھڑا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے چلتا ہوا اندر آیا تو پتہ چلا کہ وہ مدثر بخاری ہے۔ اس سے مل کر بہت خوش ہوئے سب لوگ ماحول کو کافی زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔
پہلے تو ان کا کلمی رابطہ ہوتا تھا، مگر اب سب ایک دوسرے سے فیس ٹو فیس مل رہے تھے۔ سب لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے، مگر ان سب میں حنیف شاکر، زرغام محمود اور امتیاز احمد پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ انہونا سا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، جیسے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ڈر ڈائجسٹ کی سالگرہ ہے۔ پہلے ہی اکیلے ڈر کی سالگرہ مناتے تھے، مگر اس بار ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ڈر کی آل ٹو فیملی کو انوائٹ کیا جائے اور سب مل کر سالگرہ سیلیبریٹ کریں۔ کچھ لوگ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ اگر غور کیا جائے تو ڈر اس کا تھیم ہی خوفناک سا ہے، تو کیوں نہ خوف پیدا کرنے کے لیے کچھ الگ کیا جائے۔ کیک آفس میں کاٹا جا رہا ہے، مگر اس بار کیک امتیاز صاحب کے ایک بنگلے میں کاٹیں گے جو کہ کافی سالوں سے بند پڑا ہے۔ کب سے بند ہے وہ؟ ناصر محمود نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو جواباً امتیاز احمد نے بتایا کہ وہ تقریباً پاک و ہند کی تقسیم سے بھی پہلے کا بند پڑا ہے، شاید 1.5 صدی سے بند ہے۔ پھر تو بہت انجوائے کریں گے، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے، 3 لڑکیاں اور ایک آدمی اندر داخل ہوئے۔ انٹروڈکشن ہونے پہ پتا چلا کہ وہ آدمی سکندر حبیب گجر ہیں اور لڑکیاں سائمہ شاہد، کائرہ خان اور فرحہ انیس ہیں۔ ماحول بڑا دلچسپ ہو گیا تھا، اور پھر سبھی لوگ امتیاز احمد اور ایڈیٹر خالد صاحب کے ہمراہی میں اس بنگلے کی طرف چل پڑے۔ بنگلہ زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے سب لوگ پیدل ہی بنگلے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں حنیف شاکر زرغام محمود سے کہہ رہے تھے، میرے خیال میں بنگلے میں جانے والا فیصلہ ٹھیک نہیں، کیونکہ بنگلہ ایک عرصے سے بند پڑا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اس طرح کی جگہ میں اسیب وغیرہ اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ تو زرغام محمود مسکراتے ہوئے بولے، کیا آپ کو کچھ غیر ضروری محسوس ہو رہا ہے؟ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ مجھے بتائیں، کچھ خاص تو نہیں ہے۔ حنیف شاکر نے ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پہلے مجھے بھی ڈر آفس میں کچھ محسوس ہوا تھا، مگر وہ سب ادھر آفس میں ہی ہوا تھا۔ خیر، بنگلے میں جا کر اور بھی واضح ہو جائے گا۔ لڑکیاں اور لڑکے تیزی سے بنگلے کی طرف بڑھے جا رہے تھے، مگر ان دونوں کی رفتار تھوڑی دھیمی تھی۔ تبھی خالد چوہان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، آپ دونوں کیوں اتنی دھیمی رفتار چل رہے ہیں؟ تو زرغام محمود نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ویسے ہی۔ تو خالد چوہان مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، سبھی کتنے خوش ہیں نا؟ حنیف شاکر نے زرغام سے کہا تو انہوں نے کہا، بھائی اتنے عرصے سے ایک دوسرے کی کہانیاں پڑھتے آ رہے ہیں، اور آج ایک دوسرے کو دیکھنے اور ملنے کا اتفاق ہوا ہے تو خوش ہونا فطری سی بات ہے۔ تو دونوں مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر سر میں شامل ہو گئے۔ جب سارے لوگ بنگلے میں پہنچے تو ساحر ابرو نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس نے بنگلے کی بالکنی میں کھڑے ہو کر ان سب پہ پھولوں کی پتیاں نچاور کی، اور مونا شہزاد نے یہ سارے مناظر کیمرے میں قید کر لیے۔ تمام لڑکیاں سیلفیز بنا رہی تھی تو دوسری طرف مرد بھی سیلفیز بنا رہے تھے۔ سب لوگ آگے آگے آ جائیں تاکہ قید کاٹا جائے۔ ایڈیٹر خالد صاحب نے ویٹرز کو آواز لگائی تو 2 ویٹرز ایک ٹرالی کھسکاتے ہوئے، جس پر ایک بہت پیارا ڈیزائننگ کیک موجود تھا جس میں ہیپی برتھڈے ڈر لکھا ہوا تھا، میرے خیال میں اب کیک کاٹنا چاہیے۔ ایڈیٹر خالد نے سوالیہ لہجے میں سب سے پوچھا تو سب نے اسبات میں سر ہلایا۔ عطیہ زہرا نے آگے بڑھ کر چھری خالد صاحب کو پکڑائی تاکہ وہ کیک کاٹ سکے۔ اس سے پہلے کہ خالد صاحب کیک کاٹتے ایک آواز ابھری، ہمارے بغیر ہی سالگرہ سیلیبریٹ کریں گے؟ تو سب لوگوں نے اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی، تو وہاں ایک صاحب کھڑے تھے اور مسکراتی نظروں سے سب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو خالد صاحب کی خوشی سے لرزتی ہوئی آواز ابھری، ایم الیاس صاحب آپ؟ سب لوگ حیرت اور خوشی سے ایم الیاس کو دیکھے جا رہے تھے۔ پھر خالد صاحب آگے بڑھ کر ایم الیاس سے بغلگیر ہوئے اور انہیں ساتھ لیے ٹرالی کے قریب آئے جس پہ کیک موجود تھا۔ ایم الیاس صاحب سے ملیے، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈر ڈائجسٹ ان کے بغیر ادھورا ہے، یہ ڈر ڈائجسٹ کے سینئر لکھاری ہیں۔ خالد صاحب نے ان کا تعارف تمام مہمانوں سے کروایا۔ الیاس صاحب، اب جب آپ آ ہی گئے ہیں تو پلیز کیک آپ ہی کاٹیں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ ایڈیٹر صاحب نے ایم الیاس صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم ضرور کیک کاٹیں گے۔ ایڈیٹر خالد صاحب نے چھری ایم الیاس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ سب لوگوں کی نگاہیں ان پہ ٹکی ہوئی تھی اور الیاس صاحب کا ہاتھ آہستہ آہستہ کیک کی طرف بڑھ رہا تھا،
اور اس سے پہلے کہ چھری کیک کو چھوتی اچانک لائٹ چلی گئی۔ تو اس اچانک افتاد سے سبھی لوگ گھبرائے، سب لوگوں نے اپنے اپنے موبائلز کی لائٹ روشن کر دی۔ یہ اچانک لائٹ کو کیا ہو گیا؟ اس طرح کی ملی جلی آوازیں ہال میں ابھر رہی تھی، خاص کر لڑکیاں بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ تو خالد صاحب نے جلدی سے ہیلپرز بوائز کو آواز دی کہ وہ لائٹ کو دیکھے کہ کیا ہوا ہے۔ لڑکے بھاگتے ہوئے اس طرف گئے جہاں مین سوئچ بورڈ تھا۔ انہوں نے جلدی سے اسے چیک کیا پر انہیں بظاہر کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ تو وہ واپس آ کر خالد صاحب سے بولے، سر مین سوئچ تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو خالد صاحب نے پریشانی کے عالم میں اپنا سر تھاما، اچانک لائٹ کو ہوا کیا ہے؟ سب لوگ پریشانی میں کھڑے تھے۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ رابعہ عباس کی آواز تھی جو کہ ڈر رہی تھی۔ تو بلقیس خان نے اسے حوصلہ دیا کہ ڈرو مت، تم تو خود ڈر تخلیق کرتی ہو اور آج بچوں کی طرح ڈر رہی ہو۔ بلقیس خان نے رابعہ عباس کو کہا۔ تو رابعہ بولی، پلیز تم ادھر میرے پاس ہی کھڑی رہو، کہانیوں میں اور حقیقت میں بڑا فرق ہے۔ رابعہ عباس کی آواز ابھری تو وہاں موجود سبھی افراد ہنسنے لگے کہ اچانک ان سب کی ہنسی کو بریک لگے، کیونکہ اوپری منزل پر ان سبھی نے ایک سایہ دیکھا تھا۔ اب سب نے وہاں کچھ دیکھا۔ فلک زاہد کی آواز آئی، ہاں وہاں کچھ ہے۔ سب کی مشترکہ آواز ابھری، ایک تو اتنا پرانا بنگلہ، اوپر سے رات کا سما اور لائٹ بھی چلی گئی، اور وہ سایہ۔ ڈرنا فطری عمل تھا۔ لڑکیوں نے ڈر کے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے۔ ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے یہ بنگلہ اسیف زدہ لگ رہا ہے۔ ہما خان کی آواز سے ڈر واضح طور پہ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ تو کرو۔ ہما خان رونے لگ گئی تو کرن خان نے اسے تھاما، چپ ہو جاؤ، تم ہمت مت ہارو، ہم سب ہیں نا۔ کرن خان اپنی بہن کی ڈھارس بندھا رہی تھی۔ اچانک وہ بھیانک سایہ پہ لہرایا اور لہراتے ہوئے نیچے ہال میں پرواز کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر تمام لڑکیوں کی چیخیں نکل گئی۔ ادھر حنیف شاکر نے اپنے کرتے کی جیب سے سبز دانوں والی تسبیح نکالی۔ یہ تسبیح وہ جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تب لائے تھے۔ اس تسبیح پہ وہ ورد کرنے لگے تو اس سائے کے منہ سے بڑی بھیانک آوازیں نکلی، اور پھر وہ جیسے بولا تو مانو جیسے پورے کا پورا بنگلہ لرز گیا۔ لڑکیاں دہل کر ایک دوسرے سے چمٹ گئی۔ ماحول ایک دم ڈراؤنا ہو گیا۔ بہت شوق ہے نا تم لوگوں کو ڈراؤنی کہانیاں لکھنے کا؟ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون لکھے گا ڈراؤنی کہانیاں۔ اور پھر اس سائے نے بڑی ہی بھیانک کہا لگایا، تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو؟ حنیف شاکر نے کرہت لہجے میں اس سائے سے مخاطب ہو کر پوچھا، اور ساتھ میں مسلسل تسبیح پر ورد بھی کرتے جا رہے تھے۔ میں کون ہوں؟ سائے نے گویا سوال دہرایا۔ میں رابعہ عباس کے پڑوس میں رہتا ہوں، ابن آتش ہوں میں، اور میں قہر بن کر سب کو جلا دوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم سب نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اور تم ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اب کی بار گلاب خان سولنگی بولے، تم لوگ اپنی کہانیوں سے لوگوں کو ڈراتے ہو، جبکہ ڈرانے کا کام ہمارا ہے۔ جب سے تم لوگوں نے کہانیاں لکھنا شروع کی ہیں، لوگوں نے ہم سے ڈرنا ختم کر دیا۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو لوگوں کے دلوں سے ہمارا خوف ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، اور یہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ جب وہ سایہ سب سے مخاطب تھا تو حنیف شاکر نے چپکے سے عامر شہزاد کو اشارہ کیا کہ وہ صدر دروازہ بند کر دیں۔ تو عامر شہزاد نے اشارہ پاتے ہی چپکے سے صدر دروازہ بند کیا۔ حنیف شاکر نے ستائشی نظروں سے عامر شہزاد کی طرف دیکھا اور پھر سائے سے مخاطب ہوئے، دیکھو تمہاری یہ ساری باتیں بے سروپا اور فضول ہیں، لہٰذا ہمارا وقت برباد مت کرو اور چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو۔ حنیف شاکر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں تو کیا کرو گے؟ سایہ ہٹ درمی سے بولا۔ ہال میں موجود سبھی لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے، کوئی کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ نہیں تو ہم وہ کریں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حنیف شاکر نے اپنا جملہ پورا کیا تو سایہ بھیانک انداز میں ہنسنے لگا۔ یہ تم لوگوں کی کہانیوں کا کوئی سین نہیں کہ تم جیسا چاہو گے لکھ ڈالو گے، یہ حقیقت ہے۔ سائے کے منہ سے نکلا تو حنیف شاکر بولے، تم صرف یہ بتاؤ کہ تم جاؤ گے کہ نہیں۔ حنیف شاکر نے دو ٹوک الفاظ کہے تو سائے نے نہیں میں جواب دیا۔ تو حنیف شاکر نے ہال میں موجود سارے افراد کو آیت الکرسی پڑھنے کے لیے کہا تو سب لوگ آیت الکرسی کا ورد کرنے لگے۔ ادھر حنیف شاکر کے ہاتھوں میں جو تسبیح تھی، انہوں نے اس کا رخ اس سائے کی طرف کیا تو سایہ ایک دم سے گھبرا گیا اور پورے ہال میں بدحاسی کی حالت میں ادھر ادھر پرواز کرنے لگا۔ سایہ جدھر جاتا حنیف شاکر تسبیح کا رخ اسی طرف کر دیتے۔ ہال میں موجود سب لوگ آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ آج تک سارے رائٹرز اپنی قلم سے ڈر تخلیق کرتے آئے تھے، مگر آج وہ سب
کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ محمد شعیب کو بار بار ایم.اے. توقیر یاد آ رہے تھے، جبکہ این.اے. کاوش کو بار بار ضدی ناگن یاد آ رہی تھی۔ آخرکار تھک ہار کر سایہ فرش پہ ڈیر ہوا اور حنیف شاکر سے معافی مانگنے لگا، تو حنیف شاکر کرہت لہجے میں گویا ہوئے، ہم تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے کیونکہ تم معافی کے قابل نہیں ہو، لہٰذا تمہارا فنا ہو جانا ہی ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہی حنیف شاکر نے تسبیح کا رخ سائے کی طرف کیا تو تسبیح سے سرخ رنگ کی لہریں نکلنے لگی اور سائے کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی۔ سائے کی دلدوز چیخیں بنگلے کی در و دیوار کو ہلا رہی تھی۔ یہ خوفناک اور ڈراؤنا منظر سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور سب سکتے کی کیفیت میں تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سایہ مکمل طور پہ ختم ہوا تو حنیف نے تکن کی صورت میں اکڑو بیٹھ کر گردن نیچے کر لی۔ ان کے خلیے سے صاف لگ رہا تھا کہ حنیف شاکر ذہنی اور جسمانی طور پر بہت زیادہ نڈال ہو گئے تھے۔ خیر پرویز احمد نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا، سہارا دے کر قریب پڑی کرسی پہ بٹھایا۔ عثمان غنی خان دوڑ کے حنیف شاکر کے لیے پانی لے کر آئے اور پھر انہوں نے انہیں پانی پلایا۔ اس ساری کارروائی میں حنیف شاکر بڑے زیادہ تھک گئے تھے، اور پھر حنیف شاکر نے سب کو بتایا کہ سائے کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور پھر اچانک لائٹ آئی تو پورا بنگلہ روشنی میں نہا گیا۔ سارے لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مصیبت ٹل گئی تھی۔ سب لوگ حنیف شاکر کا بھی شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ماحول ایک بار پھر پہلے کی طرح ہو گیا تھا۔ سب لوگ سالگرہ دل سے انجوائے کر رہے تھے۔ یہ سالگرہ سب کے لیے یادگار بن گئی تھی، اور پھر کیک کاٹا گیا۔ سب نے باری باری ایڈیٹر خالد صاحب کو مبارکباد دی، اور یوں یہ ڈر اسپیشل سالگرہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔